वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे मईशत तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुआशी सूरत हाल अंदाज से कहीं ज्यादा खराब है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में ब्रीफिंग। कहा सोचती हूँ ये ओहदा कबूल क्यों किया, माली गुंजाइश नहीं, सब्सिडी नहीं दे सकते। सोचती हूँ वजीर खजाना का ओहदा कबूल ही क्यों किया, माशी मामलात अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब है। सेनेट कमेटी खजाना को ब्रीफिंग में निगरां वजीर खजाना ने हाथ उठा लिए। ब्रीफिंग में साफ कह दिया मईशत तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, माली गुंजाइश नहीं, सब्सिडी नहीं दे सकते। इतने डेकेड्स की पॉलिसीज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? जब हम चेंज करेंगे तो there will be, first of all we need to establish कि can we really change these things. डॉक्टर शमशाद अख्तर ने आवाम को रिलीफ ना देने की वजह भी बता दी। कमेटी को बताया IMF मुआहिदा विरसे में मिला है, बातचीत मुमकिन नहीं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं गरीबों की तकलीफ देखती हूँ, तो मैं कभी ये नहीं कह सकती कि people will hurt and we won't care. निगरां वजीर खजाना कहती हैं IMF प्रोग्राम के साथ दूसरे कर्जे भी जुड़े हैं। इस सूरत हाल की वजह मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी लोग फैसले करेंगे। निगरां वजीर खजाना ने कहा देख रहे हैं हमारे लिए क्या मुमकिन है क्या नहीं। महंगे तेल का बोझ अवाम पर मुंतकिल करना पड़ता है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में अपने बयान के चंद घंटों बाद ही वजाहती बयान भी जारी कर दिया। कहती हैं मेरा बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया, मुझसे कमेटी में सवाल किया गया था, इसका जवाब दिया था। मेरे लिए एजाज की बात है कि अपने मुल्क की खिदमत करूं, मुश्किल हालात में मुल्क की खिदमत करने का चैलेंज कबूल किया है। आज की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की ब्रीफिंग के दौरान मेरे एक हल्के से बयान को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कहा था कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतने मुश्किल हालात में ये चैलेंज क्यों कबूल किया। मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मुझे अपनी मुल्क की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और मैं अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत करूंगी। शहबाज हुकूमत में चीनी की बरामद का फैसला गले पड़ गया। पाकिस्तान को 1 लाख टन चीनी दरामद करना पड़ेगी। जराये का कहना है मुल्क में चीनी के रेट कंट्रोल करने और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत के बाद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्राजील में पाकिस्तान की एम्बेसी को 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की खरीदारी के लिए खत लिख दिया। खत में लिखा है कि ब्राजील चीनी की पैदावार और बरामद करने वाला बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान चीनी की दरामद के हवाले से ऑपरेशन पर गौर कर रहा है। चीनी की दरामद का मुआहदा हुकूमत से हुकूमत की सतह पर होगा। वजारत सनअत व पैदावार के हुकाम का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान सस्ती चीनी दरामद करने की ऑपरेशंस पर गौर कर रही है। चीनी दरामद करने से चीनी की कीमत में कमी आएगी। इसी वाले से साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने कहा है कि गन्ने की क्रशिंग का सीजन महज 2.5 माह दूर है। नई फसल आने से पहले चीनी की कीमत बढ़ने का कोई जवाब नहीं। मुल्क में चीनी के 23 लाख टन के जखायर मौजूद हैं। मुल्क में चीनी की किल्लत और स्टॉक में कमी का तासुर गुमराह कुन है। इसाक डार ने अपने ट्वीट में कहा है मुल्क में चीनी की माहाना खपत 5 लाख टन है। गन्ने की नई क्रशिंग के वक्त भी मुल्क में 10 लाख टन चीनी मौजूद होगी। चीनी के रेट बढ़ने का ताल्लुक स्टॉक से नहीं है, रेट मुनासिब इंतजामी कंट्रोल न होने से बढ़ रहे हैं। पीजीएम ने चीनी की बरामद का फैसला मुशावरत से किया था। बरामद की इजाजत देने से पहले स्टॉक की तस्दीक की गई थी। स्टॉक को मद्देनजर रखते हुए चीनी बरामद करके 12.5 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट की गई। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। 1 माह में चीनी के निर्ख में 21 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। होलसेलर्स कहते हैं स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी ना रोकी गई तो चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच जाएगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे का इम्कान है। सिफारती जराये का कहना है सऊदी वली अहद वजीर आजम का 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। दौरे पाकिस्तान में मोहम्मद बिन सलमान के निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें मुतवक्के हैं। सिफारती जराये का कहना है सऊदी वली अहद का मुमकिन दौरा 4 से 6 घंटों का होगा।
نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 29 سپٹمبر کو امریکہ روانہ ہوں گے. ذرائع کا کہنا ہے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 22 سپٹمبر کو UN جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. اور یہاں پہ آپ بتائیں گے چیئرمین PTI کے خلاف سائفر کیس کی اٹک جیل کے اندر سماعت. جج نے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی ہے. PTI کے لیگل ٹیم نے جیل میں ٹرائل چیلنج کر دیا. چیئرمین PTI کے وکیلوں کا کہنا ہے جب سائفر ڈی کلاسیفائی ہو گیا تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ ہی نہیں بنتا. سائفر کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 ستمبر تک توسیع کر دی گئی. اٹک جیل میں آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سماعت کی. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے دفتر میں FIA حکام اور PTI وکلا کی موجودگی میں ملزم کو پیش کیا گیا. جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین PTI کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جیل ٹرائل کو چیلنج کر دیا ہے. عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. جیل ٹرائل قطعی انکالڈ فار ہے اور نامنظور ہے. 2 تاریخ کو منڈے کو اس پر نوٹسز ہو گئے. اس ایپلیکیشن کو منسٹری آف لا کے نوٹیفیکیشن کو سیٹ اسائیڈ کرنے کے لیے. بیرسٹر سلمان صفدر کا کہنا ہے کہ سائفر کیس میں چیئرمین PTI کو 15 دن پہلے ہی گرفتار کیا گیا اور کسی کو اس کا علم نہیں تھا. بیل ایپلیکیشن سیٹرڈے کو 2 کو سنی جائے گی. رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ سائفر تو ہمارے پاس ہے. تو اگر سائفر آپ کے پاس ہے تو پھر یہ مقدمہ کس بات کا. بیرسٹر سلمان صفدر کہتے ہیں سائفر کیس میں آفیشل سیکریٹس ایکٹ کا مقدمہ نہیں بنتا. یہ اسٹیج ضمانت کی بنتی ہے اور چیئرمین PTI جلد ضمانت پر رہا ہوں گے. PTI کا اٹک جیل میں سائفر مقدمے کی سماعت قبول نہ کرنے کا فیصلہ. PTI کور کمیٹی کا کہنا ہے چیئرمین کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی سزا دی جا رہی ہے. ماہر قانون شعیب شاہین کہتے ہیں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا استحقاق ہے کہ خارجہ امور پر گفتگو کریں. کون سی ایسی بات ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگا دیا گیا. تو دوسری جانب PP رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں چیئرمین PTI کو 24 دنوں میں ریلیف دے دیا گیا ہے. 25 دن کے دوران اڈیالہ لاڈلا لازم کی کوئی مثال نہیں ملتی. 25 دن میں چیخیں نکل گئیں. فرمائشی کھانوں کی لسٹیں آ گئیں. پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا. سزائیں نہیں ہوئی لیکن برسوں جیلوں میں رہے. ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے الیکشن کی تاریخ پر وزارت قانون کے بعد صدر مملکت کو خط کا جواب ارسال کر دیا گیا ہے. وزارت قانون کے خط میں کہا گیا ہے کہ صدر کو نئی ترمیم کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے. صدر الیکشن کی تاریخ کے لیے آرٹیکل 48(5) کا استعمال لیڈر آف دی ہاؤس نہ ہونے کی صورت میں کر سکتے ہیں. آرٹیکل 58(1) کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم کی جانب سے ایڈوائزری کی پابند ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 58(a) کے تحت بھیجے گئے ایڈوائز 48 گھنٹے میں نافذ العمل ہو جاتی ہے. صدر مملکت کا الیکشن تاریخ دینے کا اختیار مانا جائے تو نظام میں بگاڑ پیدا ہوگا. اس اقدام سے عام انتخابات کے لیے 5 تاریخیں آ جائیں گی جو آئین کی منشا نہیں ہے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا مقصد یہی ہے کہ ایک اتھارٹی انتخابات کی تاریخ دے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے الیکشن کمیشن کے جواب کے بعد وزارت قانون سے رائے مانگی تھی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے انتخابات آئین میں دی گئی مدت کے اندر ہی ہوں گے. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس زیلانی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا نگراں حکومت کا کام آزادانہ اور منصفانہ انتخابات یقینی بنانا ہے. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہم غیر سیاسی سیٹ اپ ہیں, سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. بطور عبوری سیٹ اپ ہم اپنے دائرے میں رہ کر بہت سے کام کر سکتے ہیں. امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ اور دیگر کابینہ سے بر وقت الیکشن پر گفتگو ہوئی. امریکہ کے ساتھ اس وقت تعلقات اور تعاون بہت مضبوط ہے. مزید آپ کو بتائیں گے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے بجلی اور گیس چوروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ڈرگ سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا. قائداعظم TTP سے مذاکرات نہیں کیے جا رہے. الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. ان قسم کا ڈالر کے سمگلرز کے اگینسٹ, ہنڈی اور حوالے کے اگینسٹ
اور یہ جتنی irregular اور illegal practices ہیں ان کے خلاف ایک آرگنائزڈ قسم کا پلان بنا کے ہم ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کریں گے. ہمیں بجلی چور کو نہیں بخشنا چاہیے, ہمیں گیس چور کو نہیں بخشنا چاہیے. ٹی ڈی پی کے ساتھ کوئی آف لیٹ رابطہ, کوئی بات چیت ہو رہی ہے کسی سطح کے اوپر یا بالکل نہیں, بالکل کسی سطح پہ بات چیت نہیں ہو رہی. بندوق کے زور پہ کوئی نظریہ 22 کروڑ لوگوں پہ مسلط ہونے نہیں دے گا. وائلنس ہے, اس کے لیے کوئی زیرو ٹالرنس. ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ایک پیسفل الیکشن کرانے کا ہے, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن کی معاونت کرانی ہے. اب الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. آئین کے مطابق انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا اختیار ہے. الیکشن کو 90 دن سے آگے لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. الیکشن میں تاخیر ہوگی تو نیا آئینی بحران پیدا ہوگا. الیکشن کمیشن کو فوری طور پر الیکشن شیڈیول کا اعلان کرنا چاہیے. ماہر قانون سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. کہا پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں ٹرائل کی جگہ اور جج پر اعتراض اٹھانے کا حق ہے. سینٹ میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی مخالفت کی تھی, اس کا حامی نہیں ہوں. سائفر کا معاملہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بننے سے پہلے کا تھا. کسی بھی قانون کو پرانے کیسز میں اپلائی نہیں کیا جا سکتا. کمیشن کی اور وزارت قانون کی دونوں کی انٹرپریٹیشن سے اتفاق نہیں کرتا. ڈیٹ دینا وہ صدر کا اختیار ہے, اس ڈیٹ کی مطابقت میں شیڈول دینا الیکشن کمیشن کا اختیار. ایک نیا بحران جو ہے وہ آگے نظر آ رہا ہے کہ 90 ڈیز سے جو اس کو پرولانگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان اینی کیس اس وقت جو ہے نا یہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے. آرٹیکل 224 کلیئر ہے. اس سے پہلے جو ہوا جو نہیں ہوا, عمران خان صاحب نے اچھا نہیں کیا, 1 سال میں 3 اسمبلیاں توڑیں. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا رہا, مگر اس وقت جو ہے وہ جنرل الیکشن کی طرف قوم کو جانا چاہیے. 90 ڈیز ہیں, 15 16 17 دن گزر گئے ہیں, باقی دن آپ شمار کر لیجئے. اس کے اندر جو ہے نا الیکشن ہونا چاہیے. میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو اپوز کیا تھا سینٹ میں, اور میں اس کا حامی نہیں ہوں. ہمارے اعتراض کے باوجود یہ آج قانون بن گیا. جس دن واقعہ ہوا اس دن تو یہ قانون نہیں تھا, تو بیک ڈیٹ سے کس طرح سے اپلائی کریں گے؟ بیک ڈیٹ سے نہیں ہو سکتا. اب میری اپنی ریزرویشنز ہیں. الیکشن 90 دن میں ہوتے نظر نہیں آ رہے. الیکشن وقت پر نہ ہوئے تو اس کے ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہیں. ماہر قانون اعتزاز احسن کی پروگرام 11 آور میں گفتگو کہا کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں. نون لیگ والے لندن بھاگ گئے ہیں. دونوں بھائیوں کے لندن میں پریس کانفرنس میں چہرے پر خوف عیاں تھا. نواز شریف مجھے وطن واپس آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ نیب قانون کے ذریعے سیاسی انتقام کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. نیب قانون کی وجہ سے کئی لوگوں نے بغیر جرم جیلیں کاٹی. نیب ترامیم سے کئی گئے جرائم کو ختم کیا جائے. کچھ کی ہے تبدیل کی گئی, کچھ ترامیم بہت ذہانت کے ساتھ کی گئی جس میں جرائم کو ثابت کرنا مشکل بنا دیا گیا ہے. نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی. نیب ترامیم کے بعد کن افراد کی ریفرنس واپس ہوئی, سپریم کورٹ نے نئی فہرست طلب کر لی ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا پارلیمنٹ نے کیوں ختم نہیں کیا. وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا پارلیمنٹ کا اختیار ہے, ادارے کو ختم کر دے یا قانون میں ترامیم کرے. پارلیمنٹ نے نیب قانون میں ترامیم کا فیصلہ کیا ہے. مزید آپ کو بتائیں گے آئی ایم ایف نے بجلی کے بلز میں ریلیف کے لیے پاکستان سے تحریری پلان مانگ لیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے جلد آئی ایم ایف کو تحریری پلان بھیجنے کا امکان ہے. لیکن وزیر خزانہ شمشاد اختر نے آئی ایم ایف نمائندے اسٹریپری سے رابطہ کیا اور انہیں بجلی کے بلز میں اضافے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے بجلی بلز میں ریلیف کے لیے تجاویز آئی ایم ایف کو پیش کر دی گئی ہیں. بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے برآمدات بھی متاثر ہو رہی ہیں. لاہور سے محمد مظہر اقبال کی رپورٹ دیکھیے. بجلی کی قیمت میں حالیہ اضافے نے معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دی. بجلی کی بنیادی قیمت میں 7 روپے اور فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 5 روپے اضافے سے پیداواری لاگت بڑھ جائے گی. لاہور چیمبر آف کامرس کے نائب صدر عدنان خالد بٹ کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت میں اضافے سے خطے میں ہم سب سے مہنگے ہو جائیں گے. لاہور چیمبر آف کامرس مطالبہ کرتا ہے کہ صنعتی و تجارتی کاروباری حجم کو چلانا اور ملک کی معیشت کو صحیح گامزن کرنے کے لیے یہ جو بجلی کے نرخ اور اس پہ ٹیکسوں کی بھرمار ہے یہ فی الفور واپس لی جائے. صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھنے سے نہ صرف ملکی انڈسٹری کی مشکلات بڑھیں گی بلکہ ایکسپورٹ میں بھی نمایاں کمی کا خدشہ ہے. آئی پی پی سے دوبارہ سے ری نیگوشیٹ نہ کیا گیا تو یہ ملک خانہ جنگی کی طرف چل پڑا ہے. اس کو روکنے کے لیے ہر صورت بجلی کے اوپر ریفارمز کرنی ہے اور عام عوام کو ریلیف دینا ہے.
کاروباری طبقہ کا مطالبہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں ہوشربا اضافہ واپس لیا جائے تاکہ انڈسٹری اور کاروبار چل سکے۔ کیمرہ مین احمد بٹ کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ معاشی دہشت گردی سے لڑنے کے لیے آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر میدان میں ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے ہمارے فوج مہنگائی کے خلاف کھڑی ہے کہ الیکٹرک اگر عوام کو ریلیف نہ دے سکے تو حکومت اپنے قبضے میں لے لے۔ الیکشن ایک ہی دن ہو ہی جائیں گے لیکن جب بھی ہوں نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہی ہوں۔ موجودہ آرمی چیف ہیں حافظ جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے بھی یہ تہیہ کیا ہے کہ جس طرح وہ سرحدی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں تو معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری فوج کھڑی ہے کہ الیکٹرک کا لائسنس رینیول نہ کیا جائے جب تک اس میں کچھ کنڈیشنز نہ ڈالی جائیں جس میں عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملے۔ ٹیرف کم ہونے چاہیے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وفاق کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے۔ الیکشن تو ہونے ہیں اور ہوں گے، وقت پہ ہوں، نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہو، ڈیلیمیٹیشن صحیح ہو۔ گجرانوالہ میں تہر قتل کی لرزہ خیز واردات، دیرینہ دشمنی پر فائرنگ سے 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد قتل۔ تینوں افراد موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ گھات لگائے ملزمان محمد علی اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ جہاں باک ہونے والوں میں 2 سگے بھائی نزاکت اور صداقت شامل ہیں۔ مقبول نزاکت ملزم محمد علی کے والد کے قتل کے مقدمے میں 18 سال جیل کاٹ کر آیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی کے علاقے وارث خان میں 2 روز قبل خاتون ٹیچر سے ڈکیتی کے دوران بدسلوکی اور تشدد 2 میں سے ایک ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ CCPO راولپنڈی نے ملزمان سے برآمد کیے جانے والے زیورات، موبائل فون اور نقدی خاتون کو واپس کر دیے۔ خاتون ٹیچر نے چھینی گئی اشیاء واپس ملنے پر پولیس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واردات ملوث دوسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں گے لیاقت پور میں بہن بھائی گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئے۔ کچی منڈی میں 8 سالہ مقدس اور 10 سال کا ریحان گھر سے باہر نکلتے ہوئے مین ہول میں گرے۔ علاقہ مکینوں نے دونوں کو مین ہول سے نکال کر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منتقل کیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ بہن بھائی کی اچانک موت پر علاقہ کی فضا سوگوار۔ ہاسپٹل میں اسٹریچر موجود نہ ہونے پر شہریوں نے بچی کی میت کو ہاتھوں میں اٹھا کر ایمبولینس تک پہنچایا۔ راولپنڈی کے مقامی تھانہ روات کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 8 سالہ گھریلو ملازمہ بچی کنیزہ پر تشدد کرنے والے میاں بیوی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان میں علی شیر اور بیوی بختاور شامل ہیں۔ 8 سالہ بچی کنیزہ بختاور اور علی شیر کے گھر میں کام کرتی تھی جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ واقعے کا مقدمہ متاثرہ بچی کے والد کی مدعیت میں تھانہ روات میں درج کیا گیا تھا۔ CPO سید خالد حمدانی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ CPO سید خالد حمدانی نے بتایا کہ میرٹ پر تفتیش کر کے ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کیا جائے گا۔ بچوں پر تشدد، زیادتی اور استحصال کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آپریشن کے سارے دعوے غلط ثابت ہوئے۔ سندھ کا کچاپ میں ڈاکوؤں کی محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ کندکوٹ کے علاقے میں وہاں پہ باپ اور بیٹے میں نوجوان کی بازیابی کے لیے کروڑ روپے تاوان مانگ لیا گیا۔ ورثا کو ویڈیوز بھی بھیج دی گئیں۔ ہندو پنچایت نے ایک ضلع بھر میں شٹر بند ہڑتال کی کال دے دی۔ کندکوٹ کی رہائشی مکھی چندریش اور 8 سال کے بیٹے جے دیپ کو بجانے ہوئے اغوا کیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ باپ اور بیٹی کی بازیابی کے لیے 40 لاکھ میں ڈیل ہوئی تھی۔ ورثا نے ڈاکوؤں کے ایجنٹ کو پیسے بھی دے دیے تھے۔ پولیس نے ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا تو پھر ڈاکو نے مقوی کی ویڈیو جاری کر کے اب کروڑوں روپے مانگے ہیں۔ ورثا کو بھیجی گئی ویڈیو میں جگدیش کہہ رہا ہے کہ 2 دن میں ان کو پیسے دے دو ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ مقوی نوجوان ساگر بھی ویڈیو میں اپنے ورثا کو ڈاکوؤں سے بچانے کی التجا کر رہا ہے۔ جیکو آباد میں سام کے ڈسنے سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے زیرینہ نامی خاتون کو سام نے ڈس لیا جسے تعلقہ ہاسپٹل گڑی خیرو منتقل کیا گیا۔ ہاسپٹل میں ویکسین نہ ملنے پر خاتون نے تڑپ کر جان دے دی۔ کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں ویکسین نہ ہونے سے ضلع میں سام کے ڈسنے سے متعدد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں سام کے ڈسنے سے بچاؤ کی ویکسین مہیا کی جائے۔
کراچی کے علاقائی ڈیفینس میں فائرنگ سے پولیس آفیسر کے زخمی ہونے کا واقعہ مشکوک ہو گیا ہے. زخمی پولیس اہلکار کا کہنا ہے واقعہ ڈکیتی مزاحمت میں پیش آیا. اسپیشل پروسیکیوشن یونٹ کی ٹیم نے جائے حادثہ سی ویو فرحان شہید پارک کا دورہ کیا. نجی ہاسپٹل میں زیر علاج پولیس آفیسر کا ابتدائی بیان بھی ریکارڈ کیا گیا. پولیس اہلکار کی جس جگہ ڈیوٹی تھی اور وقوع جس مقام پر ہوا ان دونوں میں کافی فاصلہ موجود ہے. کراچی میں ایف آئی اے کی کراچی پورٹ پر کارروائی ہوئی ہے. ایف آئی اے حکام کے مطابق اسمگل کی گئی چھالے کے 4 کنٹینر برآمد کر لیے گئے ہیں. چھالیا کی اسمگلنگ میں 4 کمپنیز ملوث ہیں. مجموعی طور پر 56 ٹن اسمگل چھالیا برآمد ہوا ہے. سوات میں صحافی فیاض ظفر کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کے مطابق صحافی فیاض ظفر کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا. صحافی فیاض ظفر نے بتایا کہ انہیں ڈی سی آفس میں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پیمرا نے جیو انٹرٹینمنٹ کے متنازع ڈرامے حادثہ پر پابندی لگا دی ہے. معاملہ کاؤنسل آف کمپلینٹس کو بھیج دیا گیا ہے. پیمرا اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شکایت کنندہ کے مطابق ڈرامہ سیالکوٹ لاہور موٹروے ریپ کیس پر مبنی ہے اور متاثرہ فریق کی اجازت کے بغیر بنایا گیا. درخواست گزار کے وکیل احمد پنسوتا کہتے ہیں ڈرامے کی سٹوری متاثرہ فریق کے ساتھ پیش آئے حادثے کی ریمیک لکھتے ہیں جس سے متاثرہ خاتون کو شدید ذہنی صدمے سے گزرنا پڑا. جیو کی پروڈکشن ٹیم نے آگاہ کرنے کے باوجود ڈرامے کو نہیں روکا جس کی وجہ سے پیمرا میں پیٹیشن بھی دائر کی گئی ہے. ضلع انتظامیہ مظفر گڑھ کی عدم توجہ اور لاپرواہی کے سبب چوک سرور شہید میں کروڑوں روپے کی لاگت سے لگنے والی اسٹریٹ لائٹس ناکارہ ہو گئیں. نوید فریاد ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے. چوک سرور شہید کی چاروں سڑکوں پر کروڑوں کی لاگت سے لگنے والی لائٹس انتظامیہ کی عدم توجہ کے سبب ناکارہ ہو گئیں جبکہ لائٹس کے پول بھی چوری ہو گئے. لائٹس ناکارہ ہونے سے رات کے اوقات میں حادثات معمول بن گئے. ٹرانسپورٹر حضرات کو شدید دشواری کا سامنا. کروڑوں روپے کی لاگت سے اسٹریٹ لائٹ بنائی گئی تھی جو نہ اب چل رہی ہے نہ استعمال میں ہے. اب آیا روز یہی سنتے ہیں کہ کہیں سے کوئی پول چوری ہو گیا ہے. چاروں روڈوں پر کروڑوں کی لاگت سے جو اسٹریٹ لائٹ لگائی گئی تھی آج وہ بالکل ناکارہ ہو چکی ہے بلکہ پول ہی نظر نہیں آتے. پتہ نہیں کہاں چلے گئے. روڈ کے اوپر جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہ ساری خراب ہو چکی ہیں. رات کو ادھر حادثے ہوتے ہیں بہت حادثے ہوتے ہیں اندھارے کی وجہ سے. سڑکوں کی لائٹس بند ہونا میونسپل کمیٹی عملے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. شہریوں نے کمشنر ڈی جی خان سے لائٹس کو فور بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد ڈوگر ARY نیوز. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے خانے وال میں مختلف منصوبوں کا افتتاح کیا ہے. مزید بتا رہے ہیں ساجد خان اپنے اس رپورٹ میں. سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے خانے وال کا دورہ کیا اور متعدد منصوبوں کے افتتاح کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال زیر تعمیر سڑکوں اور کپاس کی فصل کا معائنہ کیا. چیف سیکرٹری نے اپنے دورے کے دوران جمخانہ آٹزم سینٹر اور چمکے کے گاؤں پروگرامز کا افتتاح کیا. چیف سیکرٹری ضلع انتظامیہ کے ساتھ DHQ اسپتال پہنچے اور سہولیات بارے مریضوں اور ان کے لواحقین سے دریافت کیا. چیف سیکرٹری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سروس ڈیلیوری میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. ٹارگیٹس ہیں دیکھیں پورے پنجاب میں کچھ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. جس طرح کے یہ آٹسٹک بچوں کے لیے سینٹرز ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا یہ جمخانہ کلب بن رہے ہیں. ابھی ہم نے گاؤں چمکے کے نام پہ ایک ہر گاؤں کی صفائی کا پروگرام چلایا ہے. ای رجسٹری شروع کروائی ہے اور یہ کوئی 25-30 انیشیٹو ہیں جو پنجاب میں ہم نے لیے اور کچھ کافی ایڈوانس سٹیج پہ چلے گئے ہیں. تو ہماری طرف سے سپورٹ ہے. دس از دا بیسٹ ٹیم. ان کو پوری پروٹیکشن ہے پوری سپورٹ ہے اور ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ خانے وال کے لوگ ان کو یاد رکھیں. یہ اتنی خدمت کریں ان کی کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے ایز اے ٹیم کام کریں. چیف سیکرٹری نے شہریوں کی فلاح و بہبود کے اقدامات پر ڈپٹی کمشنر اور DPO کی تعریف کی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان ARY نیوز خانے وال. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے پاکستان نے ایشیا کپ کے افتتاحی میچ میں نیپال کو بآسانی شکست دے دی ہے. 238 رن سے کامیابی سمیٹ کر حریف ٹیم کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. 343 رنز کی تعاقب میں نیپالی ٹیم صرف 104 رنز بنا سکی. شاداب خان کی شاندار بالنگ 4 وکٹیں لی. بابر اعظم میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے.
اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ملتان کے کرکٹ شائقین نے نیپال کے خلاف پاکستان کی جیت کو 4 چاند لگا دیے. فینس بڑی تعداد میں میچ دیکھنے اسٹیڈیم پہنچے. میچ کے بعد شاندار آتش بازی کی گئی, آسمان روشنیوں سے نہا گیا. افتتاحی میچ میں کامیابی کے بعد فینس نے بھی پاک بھارت ٹاکرے میں قومی ٹیم سے امیدیں لگا لی. بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان نے یعنی چوتھی مسلسل جیت حاصل کی. تو انشاءاللہ اس طرح کھیلتا رہا تو انڈیا کیا آسٹریلیا ہماری ٹیم کا ریکارڈ نہیں توڑیں گے. ایسا کہ ہماری ٹیم بہت اچھا کھیلی ہے. جتنا کریڈٹ بیٹسمینوں کو جاتا ہے ڈبل کریڈٹ بالروں کو جاتا ہے جنہوں نے بہت ہی اچھی بالنگ کی. نیپال کو 4 خانے چت کیا. پاکستان بہت اچھا کھیلا ہے اور نیپال بھی اچھا کھیلا ہے اور میں پہلی بار ہی اسٹیڈیم میں آیا ہوں. میچ دیکھا ہے میں نے, بہت ہی انجوائے کیا ہے. لیکن پاکستان ٹیم بہت زیادہ اچھی ہے. انشاءاللہ ایشیا کپ وہی جیتے گی. نیا میچ نیا ریکارڈ. بابر اعظم نے جنوبی افریقہ کے ہاشم املہ کا ایک اور ریکارڈ توڑ دیا. ایشیا کپ کے افتتاحی میچ میں قومی ٹیم کے کپتان نے نیپال کے خلاف شاندار سینچری بنائی. بابر تیز ترین 19 سینچریاں بنانے والے بیٹر بن گئے. بابر نے یہ کارنامہ 102 اننگز میں انجام دیا. اس سے قبل ہاشم املہ نے 104 اننگز میں 19 سینچریاں بنائی تھیں. بابر اعظم کہتے ہیں پاک بھارت میچ ہمیشہ شدت سے بھرپور ہوتا ہے. بڑے میچ سے قبل ہماری بہترین تیاری ہے.